बकरा का रुकू नंबर 26 है। आयत नंबर 211 से रुकू का आगाज़ हो रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिम बय्यिना। पूछ लो बनी इसराइल से कि किस कदर दी थी हमने उनको खुली खुली निशानियाँ। वमई युबद्दिल निअमतल्लाहि, और जो कोई बदल दे अल्लाह की नेमत को, मिन बादि मा जाअतहु, इसके बाद कि आ चुकी हो वो उसके पास, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो बेशक अल्लाह बहुत सख्त है अज़ाब देने में। इस आयत में पिछले जो सुपारे में था तो बनी इसराइल से खिताब करते हुए अल्लाह ताला बार बार इरशाद फरमा रहे थे, बनी इसराइल को मुखातिब करते हुए कि ए इसराइल के बेटो, या बनी इसराइला से आयत का आगाज़ होता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सल बनी इसराइला। सल मतलब सवाल कीजिए, पूछ लीजिए, यानी मुसलमानों को कहा जा रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि पूछ लीजिए बनी इसराइल से कि हमने उनको कितनी ज़्यादा खुली खुली निशानियाँ दी थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे कितने मुआज़े उतारे, कितनी बार उनके गुनाहों से दरगुजर किया, कितनी बार उनको माफ़ किया, कितनी उन पर इनायतें की। लेकिन जो कोई बदल देता है अल्लाह की नेमत को, इसके पास भी कि इसके बाद भी कि आ चुकी हो वो उनके पास, यानी किताब इलाही नाजिल हो चुकी है, नबी आ चुके हैं हिदायत के लिए, उसके बाद भी वो लोग ईमान लाने पे जो है वो सोच में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या है कि अल्लाह ताला उनको सख्त अजाब देने वाला है। ठीक है, तो बनी इसराइल से भी क्या हुआ, उनसे बादशाहत हुकूमत छीन ली गई, वो हुकूमत शिफ्ट कर दी गई, दूसरे लोगों में मुंतकिल कर दी गई। इसके अलावा नेमतें उनसे छीन ली गई। यहूदियों को जो अरूज हासिल था, उनमें नबी आते थे, उनको नेमतें मिलती थी, मुआज़े मिलते थे, वो सब कुछ उनसे अल्लाह ने छीन लिया। ये दुनिया का अजाब था और आखिरत, और उन पे बड़े बड़े अजाब भी आए और आखिरत में भी उनको इस पे सज़ा मिलने वाली है। तो ये उनको वार्न किया जा रहा है मुसलमानों को कि आप उनसे पूछें और आप उनकी मिसालों को देखें और खुद सबक सीखें। अगली आयत है ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातिद दुनिया, खुशनुमा बना दिया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, या काफरों के लिए कह लें। अलहयातुद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी को, व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू, और वह तमस्खर उड़ाते हैं ईमान वालों का। वल्लज़ीना तक़ौ, और वो कहते हैं वो लोग जो मुत्तकी हैं, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा, बरतर होंगे वो उनसे क़यामत के दिन। ठीक है, और वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, रहा दुनिया का रिज़्क़ तो अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसे चाहे बेहिसाब। रिज़्क़ के मामलात को अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, इसका ताल्लुक़ इंसान की अच्छाइयों या बुराइयों से नहीं है। अल्लाह ताला ने काफ़िरों को भी रिज़्क़ देना है, मुशरिकों को भी रिज़्क़ देना है, मुसलमानों को भी रिज़्क़ देना है। अगर काफ़िरों को या मुशरिकों को दुनिया में ज़्यादा रिज़्क़ मिल रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आखिरत में भी उनके मज़े होंगे। अगर अल्लाह ने उनको यहाँ रस्सी दराज कर दिया, रिज़्क़ का मामला अल्लाह ने आखिरत से जोड़ा ही नहीं है। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह उनको दुनिया में दे के आज़मा रहा है, चेक करना चाहता है कि शायद वो ईमान ले आएँ, बाज आ जाएँ अपनी हरकतों से। तो ये जो है मामला अल्लाह का जो है वो इसके साथ नहीं है। तो अगर ये लोग कहते हैं, ये लोग जो काफिर हैं उनके लिए दुनिया की ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया गया, दुनिया में उनको नेमतें दिखाकर, उनको अरूज दिखाकर, जैसे यहूदी इस वक्त अरूज पे हैं, तो वो अल्लाह ने उनको अरूज दिखाकर उनकी ज़िंदगी को, दुनियावी ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया, वो इसको ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो और ये ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं कि मुसलमानों की हालत देखो कैसे आज हमारे से दबे हुए हैं, मगलूब हैं, और मुसलमान अपनी रविश से पीछे हटे हैं तो वो मगलूब हो गए। उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि क्या रवैया है जिसकी वजह से दूसरे गैर उनके ऊपर कब्जा कर बैठे हैं।
تو اگر یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور متقی لوگوں کا کہ وہ قیامت والے دن ان سے برتر ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں رزق کا ملنا آخرت کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے۔ دنیا کا رزق کسی کو زیادہ بھی مل رہا ہے تو اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آخرت میں بھی اس کو جنت ملنے والی ہے، بلکہ دنیا میں جس کو سب سے کم مل رہا ہے اس کو لیے جنت میں جانا اتنا آسان ہے۔ بھلا وہ کس طرح؟ جتنی کم نعمتیں ہمارے پاس ہوں گی اتنا کم ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو جتنی نعمتیں ہمارے پاس کم ہوں گی اتنا حساب کم دینا پڑے گا، اور جتنی نعمتیں ہمارے پاس زیادہ ہوں گی ہر نعمت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے غریب بہت جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنی نعمتیں دنیا میں دیکھی ہی نہیں ہوں گی، اس لیے ان کو حساب ان کا جلدی فارغ ہو جائے گا اور وہ جلدی جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس بات کا کسی سے اس سے تعلق نہیں ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، تھے سب انسان ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، پھر ان میں اختلافات ہو گئے تو بھیجے اللہ نے انبیاء، مبشرین بشارت دینے والے، ومنذرین اور خبردار کرنے والے، وانزل اور نازل کی، معہم الکتاب ان کے ساتھ اپنی کتاب، بالحق کی مبنی برحق، لیحکم تاکہ فیصلہ کرے وہ، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف ان باتوں کا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، فیہ جس میں، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کہ اس سے پہلے کی کتاب اور ان کے پاس آ چکے تھے واضح احکام، بغیم بینہم محض آپس کی ضد کی بنا پر، فہد اللہ پھر ہدایت دی اللہ نے، الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے پہلے لوگ حق کی اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ اچھا، یہ بھی ذرا لمبی آیت ہے، مختلف پورشنز والی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے تمام لوگ جو تھے، تمام انسان جو تھے، وہ ایک ہی امت تھے۔ اچھا، جو لوگ کم عقل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا کا آغاز ہوا، جن کو پورا نالج نہیں ہے، تو دنیا میں اندھیرا تھا، پھر آہستہ آہستہ اسلام کی روشنی آنا شروع ہوئی اور پھر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اس طرح کر کے چیزوں کا بتاتے ہیں، جبکہ ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے عقیدہ ہے کہ جب انسان کو پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، تو انہیں مسلمان کی حیثیت سے پیدا کیا گیا، اور اس وقت اسلام کا ہی پہلا جو مذہب تھا زمین پر وہ اسلام ہی تھا۔ تو ان کو پہلے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، اور جو ان کی کئی نسلوں تک اسلام پہ لوگ کاربند رہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے بعد لوگ اپنی تعلیمات کو بھولنا شروع ہو گئے اور اس میں انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی۔ اب جب لوگوں نے ہدایت کے رستے کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کو، اللہ نے جو مختلف نبی بھیجے وہ اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت بنا لے اور اپنا ایک نیا نبی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو بھیجا ہے اس لیے نہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی علیحدہ سے امت بنا لے اور اپنا اپنا مذہب ہو جائے اس کا۔ بھیجنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ سب کا کام ان کو راہ راست کی طرف لانا، یا ہدایت کے رستے یا اسلام کے رستے کی طرف لانا، ان سینگس کو، جن کو وہ بھول چکے تھے ان کو ان کے دل میں دوبارہ سے زندہ کرنا تھا۔ لیکن حالات نے ایسا کیا کہ وہ جو نبی ہیں
ان کے راستے سے انحراف کر کے یا کچھ ان کے بارے میں غلط کانسیپٹس قائم کر کے تو ہر نبی کی امت علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنا بیٹا بنا کر نہیں بھیجا تھا، ان کو ایک معجزے کے ذریعے پیدا کیا گیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ لیکن عیسائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، یعنی کہ وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اس معنی میں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو بھی پیغمبر آیا وہ راہ حق کی ہدایت دینے کے لیے آیا، لیکن مختلف قومیں مسکنسیپشنز کا شکار ہو گئی اور اپنے رستے سے بھٹک گئی۔ تو اب یہی بات بتایا جا رہا ہے یہاں پہ اس آیت میں کہ سب انسان پہلے ایک ہی امت تھے، پھر آہستہ آہستہ ان میں اختلافات ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبر بھیجے، اور وہ جو ہیں پیغمبر انہوں نے ان لوگوں کو خبردار کیا، ان کو ڈرایا کہ آپ لوگ غلط راستے پہ ہیں، اور ان کی کتابیں بھی ان کے ساتھ نازل ہوئی جو کہ بالکل وہی باتیں تعلیمات بتاتی تھی جو قرآن پاک میں بتائی گئی، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے خود سے ان میں تحریف کر لی اور ان کی سینگز وہ نہیں رہی جو انہوں نے بتائی تھی۔ اچھا، پھر لوگوں کے درمیان یہ جو کتابیں تھیں وہ ان کے اختلافات کو سولو کرنے کے لیے اللہ نے بھیجی، اور ان پیغمبروں کو بھی اسی کام کے لیے بھیجا۔ اچھا، لیکن اور سب سے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں اختلاف وہ لوگ نہیں کرتے تھے جو سرے سے ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، جن کو ان کتابوں کی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ اختلاف کرتے تھے جو ان کتابوں کو جانتے تھے، ان کے پاس حق اور واضح احکامات موجود تھے، صرف وہ یہ کہ کسی کو برتری نہ مل جائے، کوئی ہم سے سپیریئر نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس ضد کی بنا پر وہ جو ہے دوسری کتاب کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، یا اس نبی کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ان کی باتوں کو بھی انہوں نے اسی لیے ماننے سے انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل سے مبعوث نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ حضرت اسماعیل کی قوم سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اس بات پہ لوگوں نے اختلاف ان کی ذات میں بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف ہے بے شک اللہ کے ہی حکم سے کہ اور پھر اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو حضور پاک پر ایمان لائے، اور جن میں باقی لوگ اختلاف کرتے تھے وہ حق کی باتوں پر وہ ایمان لائے، اور یہ ایمان لانا بھی کیسے پاسبل ہوا؟ اللہ کے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، یعنی یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے کہ اس کو سیدھا رستہ نظر آ جائے۔ سیدھے راستے کی تعلیم ہر بندے کو دی جاتی ہے، ٹیچر ایک بچے کو ایک کلاس میں موجود تمام بچوں کو ایک جیسا پڑھاتا ہے، ہر بچہ اپنے دماغ کے مطابق کیا سمجھتا ہے، کس چیز پہ عمل کرتا ہے اور کس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ اس کے دماغ میں کیا چلا رہا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، آمین۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، پھر کیا تم نے سمجھ رکھا ہے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ، کہ ابھی جب تک پیش ہی نہیں آئے تم کو احوال ان لوگوں کے، خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو ہو گزرے ہیں تم سے پہلے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، پہنچی ان کو تنگ دستی، وَالضَّرَّاءُ، اور مصیبت و الم، وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، پکار اٹھا رسول وقت، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب، جواب آیا سن لو مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے،
مخاطب یعنی یہاں مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن ترجمے میں بریکٹس میں منشن ہے کہ کیا آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت میں آپ ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، آپ پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، جنت کو پانا اتنا ہی آسان ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جنت کا رستہ مشکلات سے، سختیوں سے، پریشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یعنی جنت تک پہنچنا، جنت تو باغوں والی چیز ہے، بہاروں والی چیز ہے، لیکن جنت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب یہ کہتا ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم بالآخر جنت میں جائیں گے، لیکن اسے یہ نہیں اندازہ کہ اس جنت میں جانے کے لیے اسے اپنی ذات کو کس قدر امتحانوں سے گزارنا ہوگا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور کیا کچھ برداشت کرنا ہوگا، کتنی درد کا سفر کاٹنا ہوگا۔ اور یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جنت ایسے نہیں مل جاتی، جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں وہ بھی آسانی سے نہیں گزرے، جو بھی ایمان لائے، جو بھی اس ایمان پہ جنہوں نے قدم رکھا، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کو بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑا، ان کو تنگ دستی پہنچی، ان پر مصیبت و الم کے پہاڑ ٹوٹے، ان کو زلزلے طوفانوں میں ان کو جو ہے زلزلے اور طوفان آ گئے، ان کی بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی، یہاں تک کہ ان کا رسول جو ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا اور جو باقی ایمان والے تھے، وہ حالات کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور بولے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی حالات، یعنی وہ خود اس طرح کے حالات ہو گئے کہ وہ خود سے دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان کو عذاب دے، یا تیری مدد کب آئے گی جب یہ جو برے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، نبیوں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ آسمان کی طرف اٹھا کے ہاتھ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اپنی مدد بھیج دے، اور تیری مدد کب آئے گی جب ہم اس مشکل حالات سے نکلیں گے۔ تو اسی طرح جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ جب وہی مومن جو دنیا میں سختیاں برداشت کرتا ہے، ایمان کی راہ پہ چلنا آسان نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں کو ماننا آسان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا ہی ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ پورے کا پورا اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈھال لینا بہت مشکل کام ہے، بہت دشوار گزار رستہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی، دنیا کی اور اپنے اندر کی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ایک ماں بچہ پیدا کرنے کے وقت مشکل حالات سے گزرتی ہے، اس کو شدید درد ہوتا ہے اور درد آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ درد ختم ہو جائے، اور اگر اس کا درد بیچ میں سے رک جائے تو ڈاکٹرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ڈیلیوری کیسے ممکن ہوگی، اور پھر دوائیاں اور انجیکشن دے کے اس درد کو مزید بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب وہ امتحان ہے جس سے جنت جیسی نعمت عطا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے امتحانوں کے لیے چنتا ہے، اسے بڑی بڑی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور صبر اور درد جب انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس وقت پھر اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ جب کوئی بھی چیز ہماری برداشت سے باہر ہونے لگتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اب اس کے بعد ہم سے برداشت نہیں ہوگا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے اور ہماری مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ڈیلیوری کے وقت بھی جب عورت انتہائی شدید درد کی حالت سے گزرتی ہے، تب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور جب وہ اپنے بچے کی شکل دیکھتی ہے تو وہ سب تکلیف اور درد کو بھول جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان مشکل سے مشکل حالات سے گزرتا ہے، اور اس کو گزرنے کے بعد پھر جنت نکلتی ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ گزرتے تو مختلف لوگ ہیں، لیکن مسلمان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، جو تھک کے کہتا ہے کہ میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا،
میں تھک گیا ہوں، مجھ سے اب نہیں ہو پائے گا، جو ہمت ہار دیتا ہے وہ پھر جنت میں نہیں جا سکتا۔ جب انسان بڑے خواب دیکھتا ہے تو بڑے خواب دیکھنے کے لیے بڑی کوشش، بڑی جد و جہد، بڑے حوصلے اور بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خواہشوں کی تکمیل ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو، اس سب کے لیے بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ آیت کا آخری حصہ ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ جب انسان شدید تکلیف، درد، پریشانی، مشکل، آزمائش کی آخری حدوں پہ جا پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میری مدد آیا ہی چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو، اس کی تکلیف کو، اس کے درد کو سمیٹ کر خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ اِنَّکَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں وہ، کل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہو جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے سو وہ ہے والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامی اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں یا ضرورت مندوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی بھلائی، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک سے کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کیا خرچ کریں؟ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کہ اس نے کیا خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات پہ، اپنی خواہشات پہ خرچ کرنا ہے۔ لیکن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کیا خرچ کریں جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کی راہ میں ہمیں کیا خرچ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہو کہ جو بھی مال تم خرچ کرو بھلائی کے لیے، تو وہ کس کے لیے؟ سب سے پہلا حق اس پہ کس کا ہے؟ والدین کا۔ اس کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا۔ تیسرا حق یتیموں کا، ایسے لوگ جن کے ماں باپ نہیں ہیں۔ والمساکین اور مسکینوں کا، جو کہ تنگ حال ہیں، ان کے کوئی اسباب نہیں ہیں، تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غربت میں ہیں، اور وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کریں۔ 1 2 3 4 5 مصارف یہاں پہ بتائے گئے خرچ کرنے کے اللہ کی راہ میں۔ اچھا، آپ کہیں گے اللہ کی راہ میں خرچ میں والدین کا ذکر کیوں آیا؟ یہ جو 5 مصارف بتائے گئے ہیں، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ 5 شکلیں ہیں جن میں آپ کو جوابی کچھ ملنے کی امید نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم اسی کو کچھ تحفہ یا گفٹ یا اسی کو کچھ دینا پسند کرتے ہیں جس سے ہمیں واپسی کی توقع ہوتی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو دیا، اس نے تو ہمیں دیا نہیں، اب ہم بھی اس کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ ایک انسان کا فطری جذبہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو اس کا جوابی رسپانس مجھے ملے، اور اگر مجھے نہیں مل رہا تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، اچھا عمل نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کو دے نہیں سکتا تم اس کو دو، میں تب تم سے راضی ہوں گا کہ تم ان لوگوں کو دو جو تمہیں واپس نہیں دے سکتے، جن سے تمہیں واپسی کی توقع نہیں ہے، یعنی کہ تمہارا ان کو دینا صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو دے رہے ہو، اس لیے کہ ان کا تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ والدین ساری زندگی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب بڑھاپے میں آتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہتے ہیں، اور بچوں کو ان پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت بچوں کو وہ پہاڑ لگتا ہے، ان کو اپنے بچوں کی ضروریات، اپنے خرچے، اپنی فضولیات وہ سب سے زیادہ اہم لگ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ماں باپ سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کہیں وہ کچھ مانگ نہ لیں، کچھ تقاضا نہ کر لیں، کیونکہ اب ان سے واپسی کی توقع نہیں ہے، وہ اپنا انویسٹمنٹ کر چکے بچوں پر، اب وہ خالی ہاتھ ہے۔
تو بچے ماں باپ سے چھپتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے وقت میں ان کو تمہاری ضرورت ہے، اور اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا حق تمہارے والدین کا ہے کہ تم ان پر خرچ کرو. اس کے بعد رشتہ داروں پر، اور یہ رشتہ دار وہ کون سے ہیں؟ وہی رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں، اور یتیم جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بے سہارا ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو. اور مسکین جو غربت میں ہیں، جو پوری چیزیں ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اور مسافر بھی، اگر کوئی مسافر کسی پریشانی میں ہے، کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرو، اس لیے کہ مسافر سے بھی تم کو واپسی کی توقع نہیں ہے. تو یہ 5 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان لوگوں پر مال خرچ کرو. اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو کوئی بھی بھلائی کرتے ہو تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کوئی عمل رائے گا جائے گا. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس پہ ہمیں پریس ملے، ہمیں شاباش ملے، ہمیں کچھ نہ کچھ ملے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے راضی کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تو پھر میں ہر تمہارے عمل سے باخبر ہوں، اور میں تمہیں اس کا اجر ضرور دوں گا. جب تم مجھے راضی کر رہے ہو تو میں تمہیں راضی کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے میری خاطر جو ہے اپنے نفس کو پیچھے ڈالا اور ان لوگوں کی مدد کی اور میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دوں. میں جو ہے تمہارے ہر عمل سے باخبر ہوں اور تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 216. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تم پر جہاد کرنا یا جنگ کرنا. جہاد کرنا یہاں پہ معنی ہے جنگ کرنے سے. وہو کرہ لکم، اور وہ ناگوار ہے تمہیں. وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اسی میں بہتری ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرو اپنے لیے اور اسی میں تمہارے حق میں برائی ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. جو سب کچھ اللہ جانتا ہے نا، وہ تم نہیں جانتے. اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں تم نہیں سمجھ سکتے. تو سب سے پہلے یہاں پہ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، نماز کے بارے میں احکام پڑھے، نماز، زکوٰۃ، پھر روزہ کے بارے میں آیات آئی، پھر حج کے بارے میں آیا. سورہ بقرہ سمرائزڈ قرآن ہے، اس میں تقریباً قرآن کے تمام امپورٹنٹ ٹاپکس کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور یہاں پہ اب جو آخری رکن ہے اسلام کا، جہاد، اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب لوگ مسلمان مکہ میں تھے اور ان سے کافر برا سلوک کرتے تھے اور ان کو بہت غصہ آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی جواب دیں اس کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کیا کرتے تھے کہ ابھی آپ کم تعداد میں ہیں، صبر کریں، برداشت کریں. اور پھر جب وہ مدینہ آ گئے اور وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی ان سے لڑیں اور اپنا بدلہ لے سکیں. اس کے بعد جب وہ مدینہ آ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم ان کا جواب دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اب تو ہم نے تمہیں جہاد کی اجازت دے دی ہے، تم ان سے جنگ کر سکتے ہو. لیکن اب جب وہ ان کو اجازت مل گئی تو اب وہ پس و پیش کرنے لگ پڑے. اب ان کو وہ برا لگنے لگ پڑا. اب انہوں نے کہا جنگ کرنا، اچھا جنگ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. وہ اس میں مشکل کا شکار ہو گئے. اچھا، پہلے ہم کسی چیز کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم اپنی منزل کے قریب آ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے کر دیتا ہے تو اب ہم سوچ میں بڑا لو جی یہ تو کام ہو گیا، اب ہم اس کو پرفارم کیسے کریں گے، یہ تو ڈیوٹی ہم پہ فرض ہو گئی ہے، اب تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کریں. اور جنگ کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ جنگ کرنا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ جنگ کے لیے آپ کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہوتا ہے آپ کو.
اور آپ کو جو ہے دشمن سے لڑنا، اپنا نیند آرام قربان کرنا، وہ سب کچھ پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ظاہر ہے ایک بہت مشکل عمل ہے، اور اللہ کی پھر وہی بات ہے کہ جنت ایسے نہیں ملنے والی، جنت کے لیے تو بہت ایفرٹ ہے، ہر وہ حکم ماننا ہے جو اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ جنگ کا حکم کیا ہے، اور اسی لیے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں تمہارے حق میں اس کے لیے کوئی بہتری لکھ دی ہو۔ یعنی جنگ کو اب تم ناپسند کر رہے ہو، یا تم اس سے ناگواری کا اظہار کر رہے ہو کہ ہم کیسے لڑیں گے، تو لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے کتنی بہتری لکھی ہو، جب تم خود جہاد کرو گے تو کتنی اجر ملیں گے تمہیں، تو شہادت کا رتبہ تمہیں ملے گا، اور تم اسلام کا بول بالا کرو گے، تو اس میں سے تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ لوگ اپنے گھر میں رہنے کو پسند کر رہے ہوں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلنا چاہ رہے ہوں، لیکن یہ آپ کے حق میں کتنا برا ہو، دشمن آپ پہ غلبہ پا لے۔ تو یہ چیز ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمیں نہ ملا تو ہم مر جائیں گے، اس کے بغیر تو ہمارا جینا ہی ناممکن ہے، ہماری یہ آخری خواہش ہے، ہم تو بس اس کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے، جب ہمیں اس کے باقی کوئی برے اثرات کا پتہ چلتا ہے جس کے لیے ہم پاگل ہو رہے تھے اور اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن جب وہ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس میں مسئلے مسائل نظر آتے ہیں تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات بہت پسندیدہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ بنا دی جاتی ہے، یا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، اندھا دھند مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں یہ چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات بہت بری چیز جس سے ہم چڑ رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ان دا لانگ رن وہ چیز ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ تو جس بندے کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھ کے نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندہ ہمارے لیے بہت مخلص اور اچھا نکل آتا ہے، اور جس بندے کو ہم بہت اچھا اور پسندیدہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے اتنے نقصان کا باعث ہو جاتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہت بہتر ہے کہ اللہ ہمارے لیے جو فیصلے کرے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ غیب کا علم جاننے والا ہے، وہ ہر چیز کی اچھائی اور برائی سے واقف ہے، اور ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ جان نہیں سکتے۔ رکوع کا اختتام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔